वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं यासिर नवाज़ मेमन। आज हम पहुंचे हैं सिंध यूनिवर्सिटी लाड़ कैंपस पदीन की तरफ और ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है उन लोगों के लिए जो देहात में रहते हैं या बदीन सिटी की अप्रोच में जिनके पास जाम शोरो अवेलेबल नहीं है। आइए चलते हैं पदीन में लाड़ कैंपस की तरफ। आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि सिंध यूनिवर्सिटी लाड़ कॉलेज का हमने आज देखा तो हमें बहुत मज़ा आया। तो हमारा आपसे ये सवाल है कि आपने एस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट के हवाले से कौन से काम किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपकी टीम का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे हम अपने कैंपस की अक्कासी कर सकते हैं और जो भी कैंपस के बारे में मालूमात है जो कि बदीन की कम्युनिटी शायद अब भी उससे नावाकिफ़ हो, उन तक ये पैगाम पहुँचा सकें। सिंध यूनिवर्सिटी लाड़ कैंपस बदीन सबसे पहले ये कॉलेज होता था, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के नाम से इस्टेब्लिश किया गया, या इसको पहले के सब कैंपस के बतौर इस्टेब्लिश किया गया और 2007 में ये लॉन्च हुई थी। इनिशियली यहाँ पे 3 डिग्री प्रोग्राम्स थे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस। बाद में एक और डिग्री प्रोग्राम ऐड किया गया, इंग्लिश डिपार्टमेंट। 2011 में इस कॉलेज को कन्वर्ट किया गया कैंपस में बतौर सब कैंपस या एडिशनल कैंपस भी कहा जाता है। चूँकि ये एक मैकशिफ्ट अरेंजमेंट है, एड हॉक बेसिस पे ये जो हमें बिल्डिंग अलॉट की गई है, इससे पहले यहाँ पे पीएसी बिल्डिंग कहलाई जाती थी कॉलेज साइड की। तो पीएसी की क्लासेस वगैरह वो हुए या नहीं हो सके, जिसकी वजह से ये हमें एलोकेट करना पड़ा कि आप जो है यूनिवर्सिटी के कैंपस यहाँ पे लॉन्च करें। इनिशियली इट वाज अ वेरी टफ टाइम कि नया कैंपस है, लोगों के लिए नई चीज़ है और जो हमारे यहाँ कल्चर है आपको मालूम है कि इंटरमीडिएट तक जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है कंपैरेटिवली उसके मुकाबले में कम मेहनत की जाती है। तो ऑल ऑफ अ सडन जैसे स्टूडेंट्स इस सिस्टम में आए और थोड़ा सा उनको टफ लग रहा था, बाद में उन्होंने एडजस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो बैचेस निकली हैं तकरीबन सब की सब जो हैं वो इंडस्ट्री में मौजूद है। सबसे ज़्यादा हम देखते हैं हमारी स्टूडेंट्स की जो प्लेसमेंट है कॉर्पोरेट सेक्टर में, बैंक्स हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स में काम कर रहे हैं। सेकेंडली एनजीओज़ हैं और स्कूल्स हैं, और अगर आउट ऑफ बदीन बात करें तो मुख्तलिफ ऐसे इदारे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो खिदमात अपनी अंजाम दे रहे हैं। एक और सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इस यूनिवर्सिटी की हुई वो ये हुई सिंध यूनिवर्सिटी की और कैंपस की कि हमें 2011 में एक लैंड अलॉट किया गया सिंध यूनिवर्सिटी की बतौर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस लैंड पे काफ़ी डिस्प्यूटेड लैंड था, कब्जे थे लैंड ग्रैबर्स का, जिसकी वजह से काम नहीं हो सका। हालांकि उसके लिए PC1 जिसको हम कहते हैं कि एक तरह से डेवलपमेंट प्लान होता है, वो भी काफ़ी अच्छे से तैयार है और फंड भी जो है उसका रिलीज़ होना है, लेकिन फंड भी उसका अप्रूव्ड है जो कि तकरीबन 1.25 अरब के करीब उसका पूरा फंड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो मसले रहे हैं एज अ डिस्प्यूटेड लैंड्स, तो वहाँ पे काम स्टार्ट नहीं हो सका। उसके लिए हम कोशिश हैं काफ़ी अरसे से, तकरीबन 10 साल से ऊपर हो गए हैं, और वो ज़मीन जो थी सेशन कोर्ट, सेशन से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे वो ज़मीन हमें जो है खाते के अंदर चढ़ा के उसकी एंट्री करके और फॉर्म 7 इशू किया गया। लेकिन फिर भी हम जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि PC1 के तहत जो अमाउंट है 1.25 अरब, जो बड़ा अमाउंट थोड़ा सा महसूस होता है, वो रिलीज़ नहीं हुआ था। बीच में जो थी कोरोना और फ्लड वगैरह, जिसकी वजह से वो फंड्स जो थे रीअप्रोप्रिएट हो जाते हैं, कहीं और यूटिलाइज हो जाते हैं और यहाँ पे हमें जो है उसके लिए यूटिलाइज करने के लिए नहीं मिल सके। लेकिन इस बार इंशाल्लाह काफ़ी इसके अंदर जो है प्रोग्रेस है और उम्मीद यही की जा रही है कि ये फंड्स रिलीज़ हो जाएंगे जल्द से जल्द और अपना काम शुरू करेंगे। बात की जाए कैंपस की तो स्ट्रेंथ माशाल्लाह यहाँ पे 800 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं
اور جو ایکٹیو انرولمنٹ ہے، جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، اراؤنڈ 700+ اسٹوڈنٹس ہیں. اور سب سے اچھی بات جو اس کیمپس کی خوبصورتی ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے کیمپس کے اندر الحمدللہ جو اسٹوڈنٹس ہیں سارے ایک طرح سے جیسے فیملی کی طرح کام کرتے ہیں، یہاں پہ پڑھتے ہیں. اور چھوٹا سا شہر ہے بدین، سب جانتے ہیں، ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا جیسے پولیٹیکل انفلوئنسز وغیرہ یا اس کے علاوہ جو ڈسٹربنس ہوتی ہے یونیورسٹیز میں، الحمدللہ ایسی کوئی بات یہاں پہ نہیں ہے. تو کانسیکوینٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو بچیاں یہاں پہ پڑھتے ہیں دے فیل کوائٹ سیکیور. یہاں پہ ہمارا جیسے گھر ہے، گھر کی طرح ہم اس کو یہاں پہ پڑھتے ہیں اور آتے جاتے ہیں. اور یہ واحد کیمپس ہے جس کے پاس سب سے زیادہ کوالیفائڈ فیکلٹی ہے، اور موسٹلی جو فیکلٹی ہمارے پاس موجود ہے وہ فارن ریٹرن کوالیفائڈ فیکلٹی ہے. کسی نے یورپ سے، کسی نے امریکہ سے، کسی نے مقصد کی یورپین کنٹریز جو ہے وہاں سے PhD کی ہوئی ہے. بہت دور دراز سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہمارے پاس، تھر سے بھی آتے ہیں، ٹنڈو باگو، تلہار اور کولاچی، گڈن، ان سائڈ سے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں. اور وہ اپنے اپنے مقصد کے جیسے مقاصد سے آتے ہیں. یہاں پہ ان کو مقصد کے کریکولر ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، اسپورٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں پہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. گڈ ایفرٹس. اینڈ سیکنڈ میرا سوال یہ ہے کہ سکسیس اسٹوری کیا ہے اس میں؟ دیکھیں، کوئی بھی اگر چیز کی جائے، اگر بات کی جائے، آپ جس چیز میں بھی ہیں، سکسیس کے پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو فلاسفی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کریں اس سے محبت کر کے کام کریں اور انصاف کے ساتھ، چاہے وہ کوئی بھی پڑھائی ہو، جاب ہو، گھر کے معاملات ہوں، آپ کے سوشل، پروفیشنل، آپ کے اکانومک، آپ کے ریلیجس جو بھی معاملات ہیں، اگر اس میں اخلاص ہوگا، کمٹمنٹ ہوگا اور اس کے اندر آپ کی ڈیڈیکیشن ہوگی، اور ڈیڈیکیشن کی بھی وہ لیول ہو جس کو ہم کہیں کہ وہ آپ کی محبت کی حد تک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کام دنیا کا جو ہے وہ آپ خوش اسلوبی سے کر سکتے ہیں. آپ کے اندر وہ پیشن، انتھوزیازم اور وہ لگن ہو. یہ لگن ہوتی ہے جو آپ کو کام کرواتی ہے. تو میرے نزدیک جو فلاسفی ہے سکسیس کی، جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی سکسیس جو ہے وہ آپ اس کے پیچھے آپ کی ڈیڈیکیشن ہے. ماشاء اللہ سر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں بس ہم نے سر خلیل الرحمان سے جو بھی نیوز لیے، ان کا بدین کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے اور ان سے ہم نے ملاقات بھی کی. سر تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. بس چلتے ہیں کینٹین کی طرف. لارڈ کیمپس بدین کی لائبریری، جہاں پہ لوگ جو ہے بک افسورڈ نہیں کر سکتے، وہ یہاں پہ اپنی تعلیمی ایجوکیشن کو معیار کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں سے بکس لے کے اور ایکسچینج وغیرہ کرتے ہیں اور اپنی تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ویورس، آج ہم جس شخصیت کے ساتھ ہیں اس سے آپ بخوبی واقف ہیں. ہمارے بدین شہر کی مشہور شخصیات میں سے ایک کریم پرسنالٹی ہے جن سے ملاتے ہیں پروفیسر طفیل احمد چانڈیو. ہمیں آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ اس کے ارتقاء کے بارے میں کیا ہے، اس کی شروعات کیسے کی گئی، اور مزید نقطہ نظریہ سے واقف کریں ہمیں. بہت شکریہ. میرا نام ڈاکٹر محمد طفیل چانڈیو ہے. میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف انگلش ہوں یونیورسٹی آف سندھ لارڈ کیمپس بدین. ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں اس کیمپس کا قیام 2007 میں ہوا تھا، اور یہ سندھ یونیورسٹی کا پہلا کالج بطور کالج اس کا قیام کیا گیا، اور 2011 میں اس کو اپ گریڈ کر کے ایز اے کیمپس بنایا گیا. اس کے پہلے اس کے اندر 3 ڈپارٹمنٹ ہوا کرتے تھے، جس میں کمپیوٹر سائنس، بزنس ایڈمنسٹریشن اور کامرس تھا، اور 2016 میں اس میں ایک ڈپارٹمنٹ کی ایڈیشن کر کے اس کو جو ہے نا اس میں انگریزی کی بھی ایڈیشن کی گئی ہے. یہ کیمپس بدین اور اس کے جتنے بھی ہنٹر لینڈ ڈسٹرکٹس ہیں انہیں کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا ان 4 ڈپارٹمنٹس میں کوالٹی ہائر ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. سر ہم نے ایک چیز اور دیکھی ہے کہ ٹیچر سالوں پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو،
لیکن وہ ان کے بعد بھی ٹیچر کا نہ نام یاد رہتا ہے نہ وہ لیکچر یاد رہتا ہے. تو ہمیں آپ کی وہ میجیکل تھنگس کے بارے میں جاننا ہے جو آپ ایک لیکچر بھی ڈیلیور کرتے ہیں تو لوگ مطلب اپنے پیرنٹس کی طرح آپ کو مانتے ہیں, اس کے برعکس وہ آپ بھی یاد رہتے ہیں اور لیکچر بھی یاد رہتا ہے. تو ایسا کوئی ٹیچنگ میتھڈ یوز کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بہت ہی آپ نے ایک امپورٹنٹ سوال کیا. میں مانتا ہوں کہ سب سے زیادہ قتل کلاس روم میں ہوتے ہیں. سب سے بڑا قاتل یوں ٹیچر ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ کچل کے رکھ دیتا ہے. میرے نظر میں ٹیچرس کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر وہ ہے جو اسٹوڈنٹ سے کاش کا حق چھین لے کہ کبھی بھی زندگی بھر اسٹوڈنٹ کاش کہنے کے نہ لائق رہے کہ کاش میرے کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہوتا تو آج میں اس جگہ پر نہ ہوتا. یہ جب اس انداز سے جب آپ ٹیچنگ شروع کرتے ہیں, آپ اپنے اسٹوڈنٹس میں وہ ایک ٹرسٹ جو بحال کرتے ہیں, تب آپ کے اسٹوڈنٹس کو آپ پہ بھروسہ ہو جاتا ہے کہ سر میرے ساتھ ہیں تو آئی ڈونٹ کیئر. وہاں سے ایک جو ہے نا اس بچے کی لرننگ کا پروسیس شروع ہوتا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم بڑوں کی عزت کریں چھوٹوں سے پیار کریں. میں کہتا ہوں بڑوں سے پیار کریں چھوٹوں کی عزت کریں. اسٹوڈنٹس کو کلاس میں جب ہم ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں, اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, اس کی مسٹیکس پہ اوور ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ بچہ ہم خوف زدہ بنا دیتے ہیں. کل بھی ہمارے ایک فورم پہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ پوری دنیا اپنے بچوں کو کلاس میں سوال کرنا سکھاتی ہے اور ہم اپنے بچوں کو صرف جواب دینا بتاتے ہیں. اس کے لیے وہ بچہ سوال کرنے سے جب شروعات کرتا ہے تو وہ پھر پوری عمر اس کے پاس جواب ہوتے ہیں. اور اب جب ہم جواب بتانے سے پڑھائی کی شروعات کرتے ہیں تو ہمارا بچہ پوری عمر سوالوں میں الجھا رہتا ہے. تو یہ اصل میں ہے کلاس جو ہے نا, کلاس سب سے زیادہ محفوظ جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ بچہ اپنے آپ کو سیکیور اور کمفرٹیبل محسوس کرے. جب تک آپ کی کلاس میں بچہ سیکیور اور کمفرٹیبل نہیں ہے پھر آپ اس کو جو بھی پڑھا رہے ہیں وہ اس کے کبھی بھی کام نہیں آتا. ہمیں یہاں پہ صرف محبت ملی اور صفائی ملی, اخلاق ملا, اور آپ کا رویہ بھی ان کے لیے بہت بڑا قیمتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یونیورسٹی وہ بھی ہے, یونیورسٹی یہ بھی ہے, اسٹوڈنٹ وہاں پہ بھی ہے, اسٹوڈنٹ یہاں پہ بھی ہے. ہمیں اس حوالے سے ذرا بریف کیجیے. تھینک یو ویری مچ آپ نے آپ کے اس کمپلیمنٹس کے لیے. دیکھیں نا, بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے کیمپس کو جب تک آن نہیں کرتے تب تک جو ہے نا, ابھی بھی اس ٹائم 4 بج رہے ہیں اور ابھی تک ہم کیمپس میں بیٹھے ہیں, تو سینس آف اونرشپ میٹر کرتی ہے. اور جب آپ سینس آف اونرشپ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر کس طریقے سے ان چیزوں کو کام کر رہے بنا رہے, تو پھر ان کے اندر بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری فیکلٹی, اور بار بار ان کے ساتھ وہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے, ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کیا جاتا ہے, رسپیکٹ فل ریلیشن شپ ڈیولپ کیا جاتا ہے, ان کی کنٹینیوس کاؤنسلنگ کی جاتی ہے اور پھر کنٹینیوس ویجیلنس بھی رکھی جاتی ہے. یہ نہیں کہ بچے ہیں, اس ایج کی تقاضا ہوتی ہے, اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو کاؤنسل کیا جاتا ہے, ان کو سمجھایا جاتا ہے, ان کو باعزت طریقے سے جب آپ اس کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں, پھر ان میں ایک سینس آف اونرشپ بھی, سینس آف رسپانسبلٹی بھی پیدا ہوتا ہے. ہم اب آپ دیکھیں زیادہ تر ڈپارٹمنٹس کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ فوٹیج وغیرہ لے رہے تھے, یہ سب ان بچوں نے خود بنائے تھے. ان کو یہ احساس دلانا کہ جی آپ اپنے آپ کو اون کریں, اپنے کیمپس کو اون کریں, تو اس سے پھر اونرشپ کا جب سلسلہ ہوتا ہے, جب آپ کوئی ایک پودا لگائیں, اس کو پانی دے کر بڑا کریں, تو اس کا کوئی اگر ایک پتا بھی توڑے گا نا تو آپ کو تکلیف ہوگی. تو وہ جو تصویر لگی ہوئی ہے نا کیمپس میں, اس بچے کی اپنی بنائی ہوئی ہے, اس میں سینس آف اونرشپ ہے, اسے اس کا احساس ہے. تو میری سمجھ میں کہ اگر ہم اس طرح اپنے اداروں میں ریلیشن شپ اور اونرشپ اور رسپانسبلٹی, ذمہ داری, کیئر, رسپیکٹ کے سلسلے شروع کریں تو ہم ایک ماحول پیدا کر سکتے ہیں. سر ماشاء اللہ. اسی کے ساتھ ایک سوال اور بھی پیدا ہوا ہے کہ سر بچہ ہوتا ہے, بچے کے دماغ کو چینج کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ تو میچور ایجز ہیں, تو میچور ایجز میں آپ نے اپنے کیا چینجز لائے؟ دیٹس ویری ونڈرفل کوشچن. چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بچے کو چینج کرنا اس کے لیے جو ہے نا وہ آسان ہوتا ہے کہ وہ آپ اس کو جو بھی بات بتا رہے تھے وہ جو ہے نا وہ بتا رہا, اس کو مان رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اچھا طریقہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ بچے کو آپ تقلید سکھاتے ہیں, اس کو تحقیق اور تنقید اور تجزیہ نگاری نہیں سکھا. اس ٹائم یہ جو دور ہے نا, یہ تقلید کا دور نہیں ہے, یہ دور تحقیق کا دور ہے, تنقید کا دور ہے اور تجزیہ نگاری کا دور ہے. تو میں اپنے بچے کو تقلید نہیں سکھاؤں گا, میں اپنے بچے کو تنقید کرنا سکھاؤں گا, مثبت پازیٹیو تنقید, کرٹیکل تنقید کرنا اسے سکھاؤں گا. میں اسی کو تجزیہ انالیٹیکل بناؤں گا, اور جب وہ انالیٹیکل بچہ ہوگا, جب اس کے اندر یہ تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہوگی تو وہ دیکھے گا کہ یہ صحیح یا غلط ہے, اور صحیح اور غلط کرنے کی جب اس میں تجزیہ کرنے کی وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو اپنے فیوچر, اپنی زندگی سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہیں اسی پہ وہ صحیح فیصلے کر پائے گا. اور چونکہ وہ تقلیدی نہیں ہوگا, وہ جو ہے نا وہ تجزیاتی فرد ہوگا, تو تجزیے کی بنیاد پر چیزوں کو جو ہے نا وہ تولے گا, ناپے گا.
پھر جو بھی چیज़ بہتر ہوگی وہ ہمیشہ اس کے لیے کھڑا ہوگا. تو یہ دور جو ہے نا وہ تقلید کا ختم ہو گیا, ڈسکرپشن ایجوکیشن کا دور ختم ہو گیا, پوری دنیا انالیٹیکل ایجوکیشن کی طرف چلی گئی. آپ کو یاد ہوگا ہمارے جو بڑے ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ BBC کے ہم جو ہے نا وہ نامہ نگار کے پاس آپ کو لے کر جا رہے ہیں, لیکن اب نامہ نگار کا دور گزر چکا, رپورٹنگ کا دور گزر چکا. آپ کہتے ہیں کہ اب ہم آپ کو اپنے تجزیہ نگار کے پاس لے کر جا رہے ہیں. یہ دور تجزیے کا ہے جو تجزیہ کر کے چیزوں کو بریک کر کے انالیسس کر کے ان سے نتائج نکال کر ہمیں بتا سکے کہ یہ اس کا پیچھے اصل مسئلہ کیا ہے. ویورز, آج ہم نے سندھ یونیورسٹی لارڈ کیمپس وزٹ کیا اور ہمیں جو ہے نہایت ہی بہترین اساتذہ ملے, اور ان کے علاوہ مختلف ڈپارٹمنٹ اویلیبل ہیں جس کے اندر BS کامرس ہو گیا, انگلش ڈپارٹمنٹ ہو گیا, BBA ہو گیا, اور اس کے علاوہ BS کمپیوٹر سائنس ہو گیا. تو اس لحاظ سے ہمیں استاد ایسے ملے لائک پیرنٹس, اور اسٹوڈنٹ کو جو ہے پیرنٹس کی ضمانت دیتے ہیں. اور ہم ان اسٹوڈنٹس کے لیے چاہتے ہیں جو کہ ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں اور سندھ یونیورسٹی جامشورو اپروچ نہیں کر سکتے, ان کے لیے سندھ یونیورسٹی لارڈ کیمپس بدین خدا کی ایک بہترین نعمت ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اس نعمت کا بخوبی فائدہ اٹھائیں. اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے یاسر نواز مہمان اسپاک بدین. اللہ حافظ.